अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तजियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ पीर की रात और दिसंबर की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और दिसंबर की 9 तारीख है। नाजरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और पहली खबर खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम डिस्ट्रिक्ट से आई है। सेंट्रल कुर्रम का एरिया है, वहाँ पे मनातो के एरिया में एक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक काफिला जा रहा था, जिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। और इस हमले में इत्तलात है कि कम अज कम 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में कई जो हमलावर थे वो भी मारे गए, जिनमें उनका एक बड़ा कमांडर भी शामिल है। एक इत्तला पिनवाम वजीरिस्तान से है, जहां पर के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, उनके मारे जाने की इत्तलात है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा ही के जो सदर मकाम पेशावर से एक बड़ी ही तशवीशनाक खबर सामने आई है। और वो सेनेटर खुर्रम जीशान के घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। खुर्रम जीशान का एक ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, और कुछ उनसे करीबी जो जराए हैं उनसे भी मुझे ये इत्तला मिली कि खुर्रम जीशान के घर पर कोई 25 से 30 हमलावर आए रात के वक्त, और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया उनके सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से। और कहते हैं कि उनका एक मुलाजिम भी बीच में शदीद जख्मी हुआ है, लेकिन बाकी उनके अहल खाना महफूज रहे हैं। इस हमले से पहले जो वहां पर मौजूद जराए हैं, उनका कहना है कि खुर्रम जीशान की फैमिली को चंद घंटे पहले पेशावर के हयाताबाद एरिया में, जहां वो रहते हैं, खुर्रम जीशान का घर हैदराबाद के इलाके में है जहां पर यह हमला हुआ। और इससे चंद घंटे पहले उनकी फैमिली को हैरेस किया गया। उनकी गाड़ी के पीछे कुछ डाले लगे हुए थे और वो उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी फैमिली महफूज रही। और उसको लेके उनको हिरासत जरूर किया गया, और उसके चंद घंटों बाद यह हमला हुआ। इंतहाई तशवीशनाक खबर है। ऐसी खबर है कि जो एक पाकिस्तान के सेनेट के मेंबर की जिंदगी खतरे में है, और वो बार बार अब लोगों को कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी शदीद खतरे में है। और सबको मालूम है कि खुर्रम जीशान पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्रिटिक समझे जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सरगर्म कारकुन हैं। तो एक तशवीशनाक खबर है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान के पार्लियामान के मेंबरान महफूज ना रहें, तो आम पाकिस्तानी क्या तवक्को रखेगा एक ऐसे मुल्क में जिसको बड़ी तेजी से हार्ड स्टेट बनाया जा रहा है। और आज हमने ये भी देखा कि रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, जहां पर के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपना जो ओहदा उन्होंने संभाला है, उसको बाकायदा मेरा ख्याल है सेरेमोनियली उन्होंने वो ओहदा अपने हाथ में लिया। वहाँ उनके साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे, और साथ ही एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। उसके बाद फिर उन्होंने तकरीर भी की, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उस पर भी आते हैं। मैं ओवरऑल जो ये इस कमान को जो उन्होंने आज अपने हाथ में लिया है बाकायदा तौर पर, जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तीनों सर्विसेज की जानिब से, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर एक तकरीब से खिताब भी किया, तो ये एक फॉर्मल उनका जो अपने ओहदे पर चार्ज संभालना है, ये उसका सिग्निफाई करता है। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान फौज के रिस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत बड़ा वाकया है। ये गुज़श्ता 50 सालों के दौरान पाकिस्तान फौज की आला तरीन क़यादत में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई थी, जिसके तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑफिस ख़त्म किया गया, और उनकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दफ्तर या ऑफिस बनाया गया। आ, ये पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां पर तकरीबन इससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया और दूसरी एटमी कुव्वतें भी शामिल हैं। यानी जितने भी एटमी कुव्वतें हैं उनके यहाँ तकरीबन इसी किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे करीब करीब मिलते जुलते। और ये तब्दीली एक ऐसे वक्त आ रही है जब दुनिया में जंगों का जो लड़ने का सलीका है वो भी तब्दील हो रहा है। वॉर स्ट्रेटजीज तब्दील हो रही हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्लाउड का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा नेटवर्क्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंफॉर्मेशन स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। और जो ड्रोन वॉरफेयर है वो एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। तो इस दौरान में पाकिस्तान फौज की आला तरीन क़यादत में इस पैमाने की तब्दीली बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके इम्पैक्ट पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत कबल इस वक्त है। लेकिन फील्ड मार्शल अपनी नई पोजीशन में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान फौज के अलावा जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, जिसके कंट्रोल में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, यानी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इन सब की वो सरबराही करेंगे। ये तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं ये डायरेक्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रिपोर्ट करेंगे।
جیسا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں سامنے آیا کہ ان کے عہدے کی مدت ملازمت 5 سال ہے، لیکن اس میں 5 سال کی ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے۔ گویا اس بات کے امکان کو ہم مسترد نہیں کر سکتے کہ عاصم منیر صاحب آنے والے 10 سالوں تک پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے سربراہ رہ سکتے ہیں۔ ابھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ اس اپنی نئی پوزیشن میں، جس کے ابھی بھی جو ٹرمز آف ریفرنس یا جو رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بنائے جا رہے ہیں، اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا، ظاہر ہے وہاں پر پورا ایک سسٹم، نیا سسٹم بنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ یہ تینوں فورسز کس طریقے سے ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہیں ایک نئے چیف کے تحت۔ یہ بھی دیکھنا باقی ہے، تو اس لیے اس پر میں نے جس سے پہلے بھی عرض کیا کہ کامنٹ کرنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر پاکستان میں سی ڈی ایف کا آفس ہے تو بھارت میں بھی کچھ ایسا ہی عہدہ موجود ہے جس کو وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کہتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف بھارت کے اندر بنیادی طور پر جو ان کا سینئر ترین ملٹری مشیر ہوتا ہے حکومت کے لیے، اور وہ ڈپارٹمنٹ آف ملٹری افیئرس کا سربراہ ہوتا ہے، اور جو بنیادی طور پر مشیر اور رابطہ کار کا کردار ادا کرتا ہے سروسز کے درمیان اور حکومت کے درمیان، اور ساتھ یہ کہ وہ تینوں سروسز پر کوئی عملی کمانڈ نہیں رکھتا ہے، یعنی یہ آپریشنل پوزیشن نہیں ہے جہاں پر کہ وہ کوئی ڈائریکٹ آپریشنز کو کمانڈ کریں، لیکن وہ رابطے کا کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر بھارتی سی ڈی ایف کا کردار بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ پاکستان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو چیئرمین تھا، جو کام وہ کرتے تھے ایگزیکٹلی تقریباً وہی کام جو بھارتی سی ڈی ایس ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنا پہلا سی ڈی ایس جو ہے وہ 24 دسمبر 2019 کو لگایا تھا، اور جب ان کے یونین کیبنٹ نے اس کی منظوری دی تھی اس عہدے کی، اور اس کے بعد پھر جنرل بپن راوت جو وہ پہلے سی ڈی ایس بنے تھے بھارتی فوج کے، 2020 میں 1 جنوری 2020 کو انہوں نے کمان سنبھالی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کی تینوں سروسز کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ تو پاکستان میں جو یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کا ابھی فورسز کے اوپر جو اثر ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آنا باقی ہے، لیکن یہ تو پہلے سے نظر آ رہا ہے کہ اس کا پاکستان کے اوور آل سیاسی منظرنامے پر کیا اثر ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ہمیشہ کے لیے صرف ایک ہی نام لیا جا رہا ہے، اور اس پر ہر طرف بحث بھی ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت جب پاکستان کی ملٹری کے سپوکس پرسن خود سیاسی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تو اس لیے بھی تمام انگلیاں اس ادارے کے سربراہ پر اٹھتی ہیں کہ کیا وہ ان کو روک نہیں سکتے، یا ان کی ایما پر یہ سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرا خیال ہے پاکستان میں ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ کون کرا رہا ہے اور کیوں کرا رہا ہے۔ لیکن ایک اور جو بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ 10 سال کی بات ہے، تو 10 سال میں پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز کوئی رہے گی؟ یعنی پاکستان میں ایک بہت اچھی جمہوریت بنے گی، یا پاکستان مکمل طور پر ایک آمرانہ دور میں چلا جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب فی الحال نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں کہ اگر اس وقت، یعنی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر فیلڈ مارشل بھی نہیں بنے تھے، جب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی نہیں بنے تھے، تو اس وقت ان کے اوپر ہر قسم کے پولیٹیکل ریپریشن اور وکٹمائزیشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ اس عہدے کے اوپر بیٹھیں گے اور اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کریں گے، تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا؟ یہ خوف اور وسوسہ اور خدشات ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ اظہار پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے باہر بھی ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی کانگریس کے 44 ممبران نے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، ان کو ایک باقاعدہ خط لکھا ہے جس میں پاکستان کی ہیومن رائٹ سچویشن کے حوالے سے بڑے بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، اور خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ پاکستان ایک ایسے دور میں آج داخل ہو گیا ہے کہ جس کے مستقبل کے حوالے سے فی الحال کچھ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اچھا دور ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے تو اس لیے خدشات وسوسے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ان کے جو اس وقت کا دور ہے وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آج جب وہ وہاں پر تقریر کر رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر، تو ان کا بھارت اور افغانستان دونوں کے لیے اچھا خاصا ٹف میسج تھا۔ بھارت کے لیے ان کا سیدھا سادہ میسج تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر جارحیت کی، تو پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور فوری ہوگا، اور بہت زیادہ سخت جواب ہوگا۔ یہ انہوں نے بھارت کو یہ میسج دیا، جبکہ افغان طالبان کو بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے افغانستان میں طالبان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ طالبان کو یہ بتایا جا چکا ہے پاکستان کی جانب سے کہ آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، یا تو آپ کو پاکستان کا بطور دوست انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر آپ کو اپنی دوستی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے نبھانی ہوگی۔ یہ ان کا واضح پیغام تھا، اور یہ وارننگ تھی بیسیکلی افغان طالبان کے لیے۔
اور اس کے دوران ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایک پیس لیونگ ملک ہے، یہ کسی سے جنگ نہیں چاہتا، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم تحفظ اپنے عوام کو بھی دینا چاہتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں کوئی لغزش بھی نہیں کریں گے، اور کسی قسم کی دوسرے ممالک کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت یا کسی قسم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کو پاکستان بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ اور پھر انہوں نے جو یہ نیا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور بے شک یہ تاریخی واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس میں 50 سالوں میں سب سے بڑی ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے جو آج مکمل ہوئی۔ لیکن اوور آل لگتا یہ ہے کہ آنے والے کم از کم چند مہینوں میں یا سالوں میں جو پاکستان کی وہ پالیسی جس کا تعلق پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ہے، اس میں شاید پاکستان کا بیہیویئر ایگریسو رہے، اور جو پاکستان کا نیریٹو ہے یہ سیکیورٹی ڈریون ہو، یعنی پاکستان کی جو اوور آل سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے اس کے عدسے سے یا اسی کے زاویے سے پاکستان اپنے تعلقات کو کم از کم اس علاقائی سیاست میں جانچے گا اور اسی کے ساتھ اس کو کیلیبریٹ کرے گا۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب، جو انڈونیشیا کے صدر پریزیڈنٹ پرابوو سبیانتو جنرل ہیں، یہ بنیادی طور پر ریٹائرڈ، یہ پاکستان پہنچے ہیں۔ ان کا زبردست استقبال کیا گیا، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف دونوں ایئرپورٹ پہنچے اور جو انڈونیشیا کے صدر ہیں ان کا استقبال کیا۔ آ، جو جنرل پرابوو ہیں یہ انڈونیشیا کی تاریخ کے تیسرے سابق فوجی ہیں جو کہ انڈونیشیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ وہ جب پاکستان کی ایئر سپیس پہ ان کا جہاز داخل ہوا تو 6 JF-17 تھنڈر طیاروں نے اس کو اپنے تحفظ میں لیا اور ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پر بھی ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ جنرل پرابوو سوبیانتو کی تاریخ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، یعنی ان کے اوپر ایسٹ تیمور میں قتل عام کا الزام بھی ہے، اور اسی قتل عام کی وجہ سے 1998 میں امریکہ نے ان کی امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، یہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ الیکشن وغیرہ بھی لڑے، یہ تھے بھی شروع سے کافی سیاسی جرنیل تھے۔ ان کو فوج سے بنیادی طور پر ڈسمس کیا گیا تھا، ان کو فوج سے نکالا گیا تھا کیونکہ یہ فوج کے سربراہ بننا چاہتے تھے، وہاں پر ان کی اپنی سیاست تھی جس میں کہ ان کو بیسیکلی ڈسمس کیا گیا تھا۔ اور لیکن جب وہ فوج سے نکلے، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور ساتھ سیاسی عزائم ان کے شروع سے تھے، سیاست میں آئے اور الیکشن جیتے اور جیتنے کے بعد وہ اس وقت صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جو کہ ان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشیا اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی حالیہ دنوں میں جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی آفر کی تھی کہ انڈونیشیا غزہ میں 20,000 فوجی بھی بھیجنا چاہتا ہے، اور انڈونیشیا کا نام ان ممالک میں شامل ہے جن کی افواج غزہ جائیں گی۔ اور ایک اور ملک بھی ہے جس کا نام غزہ افواج بھیجنے میں شامل ہے، جس کا اعلان پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کر چکے ہیں کہ پاکستان تیار ہے کہ اپنی فوج بھی بھیجے، اور یہاں پر جو فوج کی سربراہی ہوگی امکان ہے کہ وہ اسرائیل اور ایجپٹ مل کر کریں گے، اور دوسری جو افواج جن میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، انڈونیشیا کا نام لیا جا رہا ہے، اذربائیجان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ایک آدھ اور ملک ہے جن کے نام لیے جا رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی ان ممالک کی سربراہی میں کام کریں گے اور وہاں پر امن عامہ کا کام کریں گے، اور ساتھ ہی اس کے مینڈیٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ حماس کو ڈس آرم کرنا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ انڈونیشیا اور پاکستان بہت ان کے شروع سے تعلق اچھا رہا ہے۔ پشاور کا سویکارنو چوک جو ہے بیسیکلی سہارتو کے نام پر ہے، صدر سہارتو جو کہ پہلے ایک اور ڈکٹیٹر تھے انڈونیشیا کے، یہ ان کے نام پر ہے، ان کا اصل نام جو تھا وہ سویکارنو ہی تھا۔ اور انڈونیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی 16ویں بڑی معیشت ہے، بہت بڑی معیشت ہے، اور دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، تقریباً 283 ملین آبادی ہے اس کی، مسلمان دنیا کا بھی سب سے بڑا ملک ہے، اس کا GDP تقریباً 1.4 کھرب ڈالر ہے، 2024 میں تھا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی اچھے خاصے گہرے ہیں، جس کا جو تجارت ہے لاسٹ ایئر 2024 میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت کا حجم 4.2 ارب ڈالر تھا، جس میں کہ پاکستان کی جانب سے جو ایکسپورٹس کی گئی تھی وہ صرف 504 ارب ڈالر کی تھی، اور جو باقی تھیں وہ پاکستان کی امپورٹس تھیں انڈونیشیا سے، جس میں بڑی پام آئل اور دوسری چیزیں شامل ہیں، ربڑ، پام آئل مینلی، تو وہ پاکستان وہاں سے کرتا ہے۔ لیکن ایک اور خبر جو کہ گردش میں ہے، یعنی ایک تو غزہ کی وجہ سے پاکستان اور انڈونیشیا کافی قریب ہیں کہ ان کے درمیان بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہوگی اگر یہ اپنی افواج وہاں بھیجتے ہیں۔
ایک اور جو خبر یعنی گردش میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ انڈونیشیا پاکستان سے JF-17 تھنڈرز خریدے۔ اسی لیے آج JF-17 تھنڈرز ہی نے انڈونیشیا کے صدر کا استقبال کیا، اور انڈونیشیا نے اس سلسلے میں کافی زیادہ انٹرسٹ بھی شو کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ٹریڈ امبیلنس بہت زیادہ ہے۔ یعنی انڈونیشیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی مارکیٹ کھولے، اور اس میں پاکستان سے جہاز بھی خرید سکتا ہے اور پاکستان سے اور بہت ساری اشیاء بھی امپورٹ کر سکتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ ہی کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا ذکر چین کا۔ چین کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ چین کا تجارتی منافع، صرف تجارتی منافع ان کا 1 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور یہ 1 کھرب ڈالر سے جو تجاوز کیا ہے تجارتی منافع نے، وہ صرف اور صرف 11 مہینوں میں ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے چینی اشیاء پر بہت زیادہ ٹیرفز لگائے ہیں، اور چین اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی جنگ ایک حد تک آج بھی جاری ہے۔ لیکن جب امریکہ نے چین کی اشیاء پر ٹیرفز لگائے تو چین نے کیا کیا کہ چین نے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف اپنا منہ موڑا، وہاں پر گئے۔ انہوں نے یورپ کے اندر اپنی مارکیٹس تلاش کی، افریقہ میں تلاش کی، اور بہت تیزی سے وہاں پر اپنی ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھایا، جبکہ ان کی اوور آل امپورٹس جو ہیں ان میں کمی آئی ہے۔ تو چین نے اس رزلٹ کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ اگر امریکہ کے ساتھ چین کی تجارتی جنگ ہو بھی، پھر بھی چین شاید منافع میں ہی رہے گا، نقصان میں نہیں رہے گا، بلکہ چین کے اندر منافع بڑھے گا۔ اور آخر میں تھوڑا ذکر سگار کا، یا اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن، جو امریکی ایک ادارہ ہے، ایک آفس ہے، جو کہ افغانستان کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ رپورٹس گزشتہ کئی سالوں سے پیش کرتا رہا ہے۔ ان کی جو نئی رپورٹ ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ اعداد و شمار اور ایسی اطلاعات ہیں، ایسی خبریں ہیں جو کہ پہلے بھی ویسے تو گردش میں تھیں، لیکن اس میں ان کا آنا بہت اہم ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ بہت اہم نکات سامنے لائے ہیں۔ ویسے تو اس کا ذکر اور بھی جگہوں پر ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ اس کی سگنیفیکنس پاکستان کے لیے بھی ہے۔ یعنی امریکہ نے اس سگار کی رپورٹ کے مطابق 20 سالہ افغان جنگ میں 144 ارب ڈالر خرچ کیے، اور انخلا کے دوران 7 ارب ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اور یہ وہی اسلحہ ہے جو اس وقت طالبان کے دفاعی نظام کا مین سٹے ہے۔ یعنی امریکی اسلحہ جو امریکہ نے چھوڑا وہ آج طالبان استعمال کر رہے ہیں، اور وہ طالبان مختلف دہشت گردوں کو بھی دے رہے ہیں، جس میں اسپیشلی TTP کا نام شامل ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں مختلف انواع و اقسام کے جو اسلحے دہشت گردوں سے پاکستانی سیکورٹی فورسز نے ہتھیائے ہیں، ان میں اکثریت امریکن میڈ ہے۔ اور پاکستان اسی لیے الزام لگاتا رہا ہے کہ طالبان پاکستانی طالبان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ بلیک مارکیٹ میں بھی اسلحہ بک رہا ہے، تو شاید یہاں سے بھی یہ سمگل ہو کر آیا ہو، اور یہاں پر پاکستان میں ویسے بھی اسمگلنگ ہوتی ہے، تو ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے۔ لیکن یہ خبر ایک مرتبہ پھر جو پاکستان کی دلیل ہے اس کو میرے خیال میں مضبوط کرتی ہے۔ جبکہ اپنے انخلا کے وقت امریکہ نے کوئی 4 لاکھ سے زیادہ ہتھیار چھوڑے تھے، کوئی 96,000 گاڑیاں چھوڑی تھیں، اور 162 مختلف قسم کے طیارے اور ہیلی کاپٹرز چھوڑے تھے، جو کہ یقیناً افغان طالبان کی جو فوجی قوت ہے اس میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج یہ خبر جو آپ کو جہاں جہاں نظر آ رہی ہے، شاید وہ پاکستان کی اس دلیل کو کافی مضبوط کرتی ہے جو کہ پاکستان مسلسل کہتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کچھ اثر طالبان پر بھی ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی زیادہ اثر ہوگا۔ تو اس تناظر میں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت، جس طرح جاسم مجید صاحب نے ڈائریکٹ ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ آپ چوز کریں، یا ہم میں، یا پاکستانی طالبان میں، تو اور پھر یہ خبریں آنا ہے کہ طالبان کے ہاتھ میں امریکی اسلحہ ہے اور پاکستانی طالبان کے ہاتھ میں بھی امریکی اسلحہ ہے، تو کیا پاکستان کو ان دونوں میں تفریق کرنی چاہیے؟ یہ پاکستان میں ڈیبیٹ ہے جو چل رہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کی پوزیشن میں بھی بہت زیادہ سختی نظر آ رہی ہے، جبکہ طالبان اس نیریٹو کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی حفاظت اپنی سرحدوں کے اندر خود کرنی ہوگی، پاکستان کو ہم پاکستان کے اندر آ کر محفوظ نہیں بنا سکتے۔ یہ ان کا آرگیومنٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب تک جتنی مرتبہ بات چیت ہوئی ہے اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان ایک بات کر رہا ہے اور افغانستان دوسری بات کر رہا ہے، اور درمیان میں سچ کہیں پر چھپا ہوا ہے، معلق ہے، اور تعلقات بہت زیادہ خطرناک نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔